सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अब एक और मसला खड़ा हो गया। कहा जा रहा है कि जो ईरान पे अमेरिका ने हमला किया था, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नेटो ने भी ये सवाल उठाए हैं। खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, आप बताइए, अब नेटो को क्या मसला हुआ है? देखें, ये तो हम नहीं कह सकते, ना किसी ने कहा है कि भाई अमेरिका को कोई फायदा नहीं हुआ। ईरान को पीछे धकेल दिया है उसके प्रोग्रामों के अंदर, उसकी प्लानिंग के अंदर। तो ये एक बहरहाल उनकी कामयाबी है, चाहे हम इसको कामयाबी ना भी सब्र करें, लेकिन ये बहरहाल उनकी एक कामयाबी है कि उन्होंने ईरान के जो यूरेनियम की अफजाइश से जो 3 बड़े मराकज थे उनको ऊपर बमबारी करने में कामयाब हो गए। अब सवाल यहाँ ये उठ गया है कि भाई वो बमबारी कितनी कामयाब हुई। ट्रम्प साहब ने ये कहा कि भाई हमने उनको तबाह कर दिया है। वो अब ईरान ने तो पहला ये कहा था कि भाई हम मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए, हम उनको अपने दोबारा उनको सर्विस में लाने की पोजीशन में मौजूद है। अब यही बात जो है उस वक्त तो नहीं मानी गई कल, लेकिन अब जो वजारत दिफा है अमेरिका की, उनकी जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने ये रिपोर्ट किया है कि भाई वो तीनों जगह जो है वहां पर जो यूरेनियम की अफजाइश या फ्यूज सिस्टम वगैरह उनका लगा हुआ होता है वो महफूज है और उनको हम नुकसान नहीं पहुंचा सके। जो भी नुकसान जो है वहां पहुंचाया गया है। और कहा यह जा रहा है कि ये 3 से 6 महीने ईरान को हमने पीछे धकेल दिया है, लेकिन ये कि वो बड़ा नुकसान हम करने में कामयाब नहीं हुए। वो ट्रम्प साहब उसको नहीं मान रहे और उन्होंने कल दरहाक के अंदर ये बात की है कि नहीं, ये हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गलत है, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। अब सही क्या है, गलत क्या है, ये 1-2 दिन में बात सामने आ जाएगी। इसके ऊपर वर्क हो रहा है। अमेरिकन ने भी, ईरानों ने भी कहा है कि इसी तफसील के साथ जो है वो की जा रही है इन्वेस्टिगेशन, और हमें 1-2 दिन में ये रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगी। एक रिपोर्ट जो है आपके गार्डियन के अंदर एक बड़ा तफसीली मजमून जो है इस सारी जो ईरान के साथ सलूक किया गया है 1978 से लेके आज तक, उसकी दर्जाबंदी के साथ हर एरिया, हर जमाने के साथ मिसालें देके शाया की है। इसमें बात हिस्टोरियन के जो है वो उन्होंने रेफरेंस भी दिए हैं उस मजमून के अंदर। बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है और वो यही कहते हैं कि भाई इससे पहले भी 2015 में भी ये फैसला हो गया था ओबामा साहब के जमाने में कि ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त जो ईरान की हुकूमत थी, जो अहमद नजाद वगैरह, इन लोगों ने जो है वो बर वक्त इकदाम उठाया और सही फैसले करके अपने हमले से बचा लिया। और जो ईरान की एक मायरे वगैरह करने पर इनके साथ तैयार हो गए, जिस तरह के वो मायरे चाहते थे वो मायरे उन्होंने कर लिए, लेकिन अफसाइश जो है वो उन्होंने यूरेनियम की वो जारी रखी। और उनका क्लेम, वो कहता है इस मामले में सबसे ज्यादा काम जो है रफsanjani ने किया था, और उसने पूरी दुनिया में जब अपील की थी अपने ईरानी इंजीनियर्स के साथ कि भाई आप लोग आके ईरान में काम करो बजाय दुनिया के अंदर काम करने से, तो उस वक्त बहुत से साइंसदान जो थे वो अमेरिका से भी जो आकर मूव कर गए थे ईरान के अंदर। और उस वक्त से अमेरिका की पॉलिसी ये थी कि भाई ईरान हर चीज हमसे ले, जिस तरह शहनशाह ईरान के जमाने में हर चीज उनके मशवरे से करता था, उन्हीं की चीजें इस्तेमाल करता था, उन्हीं को इम्पोर्ट करता था चीजों को। ईरान की ये पॉलिसी, अमेरिका यही चाहता था बात की रीजन के साथ भी, लेकिन ईरान की पॉलिसी ये थी कि अमेरिका को या अमेरिकन कंपनीज को इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देनी, उनको इसके करीब नहीं आने जाना। यहाँ से वो कहते हैं कि इनके दरमियान खिंचाव की कैफियत जो है वो बढ़ती चली गई। और ईरान की, अमेरिका की पॉलिसी यही रही है कि भाई चाहता है कि वो अमेरिका को बाकी मुसलमान दुनिया की तरह अपने ताबे बना के रखे, बाकी इस्लामिक ममालिक की तरह उसका हाथ जो है वह हावी रहे। लेकिन ईरान की पॉलिसी इससे मुखराज चली, उन्होंने इस बात को कबूल नहीं किया, और यही बात जो है वो उसकी जो असल दुश्मनी की वजह है। और उसके लिए वो नए से नए जो बहाने हैं वो कहता है कि तलाश करके, तो वो कहते हैं, उन्होंने बकायदा बताई है फिगर्स के साथ
کہ بھئی سول یورینیم جو ہے سول استعمال کے اندر کس طرح بتدریج بڑھنا شروع ہوا، اور اس وقت بھی ایران کی 22% بجلی جو ہے وہ سول یورینیم کے ساتھ جو ہے پوری کی جا رہی ہے. تو یہ جنگ جو ہے یہ بہرحال ایک جسے کہنا چاہیے کہ بھئی حکومتی جو اس معاملے میں حکومتی جگہ ہے کہ اگر ایران تابع ہونے کے لیے تیار ہو جائے ایران کے، تو یہ تمام پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور یہ تمام اس قسم کے جو بہانوں کے ساتھ ایران کو دبایا جاتا ہے وہ بھی بند ہو جائیں گے. لیکن ایران بہرحال اس بات پر قائم ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ اپنی کسی بھی ملک کے تابع ہو کر وہ نہیں چلے گا. ایران کو خطرہ یا نیٹو کو خطرہ یہ ہے کہ بھئی ایران جو ہے وہ جو نیا بلاک بن رہا تھا اس کے اندر ایران کی شرکت جو ہے وہ ان کو جو پسند نہیں آئی، اور انہوں نے اس لیے بھی ایران کو سبق سکھایا ہے کہ تو رشیا کی طرف جا رہا ہے یا چین کے ساتھ جو نیا بلاک بن رہا ہے جس میں کہتے ہیں انڈونیشیا وغیرہ کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، تو اس کا بھی ان کو ایک سبق سکھانے کے لیے یہ اتنا بڑا اقدام جو ہے یہ اٹھایا گیا ہے کہ بھئی ایران کو اتنے بڑے حملوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے. اور اسی لیے ایران نے بھی فوری طور پر جنگ بندی کو پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور آج ایران کے صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ بھی ہم مذاکرات کی بیس کے لیے جو بھی مطلب شیڈول بنایا جائے گا مذاکرات کا اس کے اندر ہم شامل ہوں گے. تو یہ اصل میں مین کہانی ہے اس بات کی. اب جو نیٹو کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس کا جو ڈیفینس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ بھئی رشیا جو ہے وہ ایک گلوبل خطرہ ہے پوری دنیا کے لیے، اور اس سے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اس لیے جو ڈیفینس ہے ہر ملک جو نیٹو کا ممبر ملک ہے وہ اپنے ڈیفینس کے اوپر 2% خرچ کر رہا تھا جی ڈی پی کا. اب وہ کہتے ہیں اس کو 5% جو ہے جی ڈی پی کا خرچ ہونا چاہیے. ہر ملک اپنے بجٹ کا 5% جو ہے وہ ڈیفینس کے اوپر خرچ کرے. اس کے اوپر یقیناً آج جو اجلاس شروع ہوا ہے اس وقت دنہاگ کے اندر اس میں اس کے اوپر بحث کی جائے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ 8 ملین جو کیا کہتے ہیں اس کو ڈرون جو ہے 8 ملین ڈرون جو ہے وہ تیار کیے جانے چاہیے نیٹو کو رشیا سے محفوظ کرنے کے لیے. اور اب تک جو ہے 1 بلین پروڈکشن ہو رہی تھی یوکرائن کے میں اس کے لیے، اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں 35 بلین سالانہ کے حساب سے وہاں پر پروڈکشن کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ اب پیسہ جو ہے وہ ڈیفینس کے اوپر، ڈیفینس معاملات کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا، بجائے اس کے کہ دنیا کی مسائل کو حل کیا جائے، دنیا کے اندر جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کو روکا جائے. اب یہ پیسہ زیادہ تر جو ہے صحت اور اس سے ہٹ کے ڈیفینس پر زیادہ خرچ کرنے کی جو ہے نیت سامنے آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ ایک گلوبل خطرہ بن گیا ہوا ہے مغربی دنیا کے لیے. جی خان صاحب، بی بی سی نے بھی یہ تو کہا ہے کہ جو ہدف تھا وہ پورا نہیں کر سکے امریکہ والے یا اسرائیل والے، اور وہ بھی یہ بتا رہے ہیں. تو ٹرمپ ابھی تک اس چیز کا اعتماد نہیں کر رہا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرض کرے اگر بی بی سی کی بات صحیح نکل آئی یا دوسرے جو چینل ہیں، خالی بی بی سی نہیں ہے، زیادہ تبصرہ یہ کیے جا رہے ہیں، بعض امریکن ادارے بھی اس بات کی کر رہے ہیں کہ بھئی جو ہدف تھے وہ اس طرح پورے طور پر حاصل نہیں کیا جا سکے. ہم نے ایران کو پیچھے دھکیل دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ بھئی جس ملک کے 17 سائنسدان آپ مار دیں ایک رات کے اندر، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک اس کو دھچکا تو لگے گا، اس کے پروگراموں کو دھچکا لگے گا، جو پروجیکٹ چل رہے تھے ان کو دھچکا لگے گا. اس لیے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایران کو پیچھے دھکیل دیا ہے. لیکن یہ کہ ایران کو مکمل طور پر تباہ کر دیا یا زیرو پر پہنچا دیا، ایسی بات نہیں ہے. اور یہی بات ایران بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارا جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس وغیرہ تھے یا جن ہم کام کر رہے تھے وہ ہم دوبارہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کو جلدی اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا کر لیں. جی اچھا، بی بی سی نہیں سی این این میں نے کہنا تھا، بی بی سی نکل گیا، سی این این کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے. اچھا خان صاحب، اگر فرض کریں یہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا امریکہ پھر وہ دوبارہ کارروائی کرے گا؟ دیکھیں یہ جو بات کو اچھالا جا رہا ہے نا کہ
किलो इनके पास वो मौजूद है यूरेनियम। ये बात पहले नहीं आ रही थी। अब वो ये कहते हैं कि 14 किलो यूरेनियम जो है वो उसने कहाँ छुपाया हुआ है, वो हम ढूंढने में कामयाब नहीं हो सके, जो उसको हम तबाह नहीं कर सके। अब उसको उभारा जा रहा है, मुमकिन है उसको बेस बना के एक नई जो है जंग की कैफियत जो पैदा की जाए, या ईरान को दबाने के लिए एक नया मतलब हरबा इस्तेमाल किया जाए। अब ये तो ईरान पे है कि वो अपनी पोजीशन देखते हुए कोई ऐसा रास्ता तैयार कर ले, गुफ्तो चीन का इनकी बात को मान ले, या कोई ऐसा मुआहदा उनसे कर ले जिससे ये है कि भाई ये नया फसाद जो है खड़े होने से बच जाए। चाइना को तेल दे सकता है जी ईरान, आप समझ रहे हैं कि उससे कुछ ईरान के हालात बेहतर होंगे? नहीं, ईरान तो चाइना को तो पहले ही तेल दे रहा है। ईरान के दो बड़े कस्टमर हैं, एक इंडिया और एक चाइना। उन दोनों को मुसलसल तेल दे रहा है। वो दोनों जो पाबंदियां लगाई हुई हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, या मतलब उनको पर अमल नहीं कर रहे। चाइना तो उस मुआहदे की पाबंद नहीं है, लेकिन भारत जो है वो उस मुआहदे का पाबंद है, इसके बावजूद वो तेल उनसे खरीद रहा है। वो उसकी पेमेंट जो है वो डॉलर में नहीं कर रहा, वो अशिया की सूरत में कर रहा है कि वहां से माल एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया। माल टू माल तैयार जिसको कहते हैं वो हो रही है। तेल लेके तो उसकी जगह वो अजनास जो है वो भारत से इंडिया ईरान को एक्सपोर्ट की जाती है। अच्छा, एक और खबर दे दें कि वैसे तो मजा ही यही है कि सीज फायर होने की वजह से हमारे भी बॉर्डर पे वो जो पेट्रोल का बिजनेस रुक गया था वो चल पड़ा है खासा। रात से दोबारा गाड़ियां जो है वो चलनी शुरू हो गई हैं वहां पे ना, तो खुशी का ज़ाहिर वो एक खतरे को महसूस करते हुए कि भाई अगर वो अपना हरमस जो है उसको बंद कर दिया गया तो फिर जाहिर है कि तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। उसके पार्लियामेंट की तरफ से क्योंकि फैसला आया था इसलिए उसको ज्यादा अहमियत दी गई है, उसको सीरियसली लिया गया कि वाकई ईरान अब ये कर देगा। लेकिन ईरान को बहरहाल इंटरनेशनल वो भी सब कुछ देखना पड़ता है। ईरान की बहुत बड़ी तजारत जो है वो चीन के साथ है। अगर वो रास्ता बंद हो जाता तो चीन को बहुत ज्यादा नुकसान होना था, तो चीन ने जाहिर उसकी मुखालफत करनी थी। तो ये इंटरनेशनल मामला को देख के चलना पड़ता है, इसलिए अभी तक तो उसको बंद करने की बात नहीं हुई। बहुत शुक्रिया। वो खासा को समझ नहीं आई मेरी बात की। बात ये थी कि जो हमारी कंपनी नहीं वो तेल ईरान से जाता है जो गाड़ियां ड्रम भर भर के वो भी चल पड़ा है, और बड़ी खुशी हुई है उन लोगों को जो भी ये बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बेचारे काफ़ी दिन से गाड़ियां खड़ी थी। तो अभी मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी चला होगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता लाइन पे चढ़ जाएंगे। इसलिए कंपनी को फिक्र की ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र रहें, आपका सिस्टम भी चल पड़ा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ख़त्म नबूवत बराए फ़रोख्त एक ऑडियो आप सुन सकते हैं, सोशल मीडिया पे चल रही है। और वज़ीराबाद जब धरना दिया गया था साद रिजवी ने तो वहाँ पे ये सौदेबाजी हुई थी। मैं अपने अक्सर प्रोग्रामों में आपको बताता रहता हूँ कि ये तहरीक लबैक वाले जो है इनको ख़रीदा जाता है, इनको बाकायदा टारगेट दिया जाता है कि आपने ये काम करना है। इनके ठेके गवर्नमेंट के साथ हैं, और उस गवर्नमेंट के साथ है जो गवर्नमेंट चला रही है, जो इस गवर्नमेंट को चला रही है, जो मौजूदा गवर्नमेंट बैठी हुई है जो इनको चला रहे हैं। मैं इसलिए तफसील से आपको बता रहा हूँ। हुआ ये है कि ये वज़ीराबाद धरना था और वहाँ पे 13 करोड़ रुपये ये साद रिजवी ने वसूल किए उस धरने को ख़त्म करने के। और उसके बाद वाला इसका खुलासा ये है कि इनके साथ फिर मुआहदा हुआ कि आप कोई बड़ा धरना नहीं देंगे, सड़कें ब्लॉक नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए दुनिया में, जो हम कहेंगे आपने वो करना है। जिन लोगों को हमने कहना कि आपने जाके टारगेट करना, नुकसान पहुंचाना है, माहौल ख़राब करना है, लोगों का ध्यान उस तरह लगाना, तो ये बाकायदा तौर पर एक मुआहदा हुआ। आपको याद होगा जब ये फ्रांस के सफ़ीर का इशू बना था तो साद रिजवी गिरफ्तार भी हुआ था। तो ये धरनों का अब आपने देखा कि काम थोड़ा कम हो गया। ये लोग मज़हब को बेचते थे, और इसमें जो ज़मानतें देने वाले हैं वो मुफ्ती मुनीब जैसे लोग, आप जानते हैं मुफ्ती मुनीब को, बड़ी अरसा तक वो चांद के शोबे में भी रहा है, जिसने चांद देखना होता है ईद शबरात का। और ये मैं बता देता हूँ कि इनको इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा तौर पर प्लानिंग दी जाती है कि आपने
اس مہینے میں یہ کام کرنا، اس سال میں یہ کام کرنا، اور اس کے لیے بندے شندے اکٹھے کرنے ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ سعد رضوی کی اگر انکم دیکھیں تو پتہ نہیں آپ کو شاید میرا نہیں خیال کہ کوئی نظر آئے اس کا کوئی بزنس ہو، لیکن 10 کروڑ کی اس نے گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ظاہر ہے اگر آپ یورپ میں یا پاکستان میں، دنیا کے کسی ملک میں، پاکستان تو نہیں آپ کہہ سکتے، وہاں تو 5 کروڑ تک کی اگر آپ نے کوئی ہیرا پھیری کی ہے تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ زبردست ملک ہے نا، کنٹری ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو اگر یورپ میں چند سینٹ یا چند پینس یا جو بھی یہاں چل رہے ہوں، انگلینڈ ہو یورپ ہو، اس کا بھی حساب آپ کو دینا پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے وہاں پہ کوئی پوچھتے ہی نہیں بھی 10 کروڑ کی گاڑی آپ نے رکھی ہوئی ہے، آپ کی انکم کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی لوگ دے جاتے ہیں، ہمیں نذرانہ دے جاتے ہیں، ہم بڑے دعا گو ہیں۔ اور وہ جو لوگ پیسے دے کے جاتے ہیں، ان پیروں فقیروں کی، اس طرح کے سعد رضوی کے جیسے لوگوں کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ غریب سے غریب تر ہوتے جاتے ہیں، یہ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں۔ ان کو ختم نبوت کے نام پہ جناب لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا۔ باقی ان کے پاس کافی تجربہ اس چیز کا ہے، علم ان کے پاس نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کا ان کو علم نہیں ہے، کسی چیز کا علم نہیں۔ یہ آپ نے دیکھا کہ کبھی کرسچن کبھی احمدی ان کے نشانے پہ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ذرا ماحول خراب کرو۔ 13 کروڑ کی تو ایک ڈیل آپ کے سامنے آئی نا، یہ جو آڈیو ہے، لیکن پتہ ہی کتنے کروڑوں میں یہ لوگ بکتے ہیں، اور ان کو پیسے کی کوئی کمی نہیں۔ ہر طرح سے پیسے آتے ہیں کہ آپ نے سارا دن یہ مذہب کی تجارت کرنی ہے، اور مذہب کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے سڑکوں پہ آنا ہے، کبھی کسی احمدی کو قتل کروانا، کبھی کسی کرسچن کو قتل کروانا، کبھی کسی ہندو مذہب کے بندے کو نقصان پہنچانا، اور یہ اپنی ڈیوٹی جو ہے جو ان کو دی جاتی ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بغیر ان کو مادشال جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں عرصہ دراز سے پاکستان میں حالات جو خراب کیے جاتے ہیں تحریک لبیک کے ذریعے، وجہ یہی ہے کہ ان کو مال ملتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ بغیر پیسے کے تو پاکستان کا دنیا پوری میں بندہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ اس بار BBC نے بھی باقاعدہ ایک رپورٹ دی تھی کہ یہ کرائے کے بندے حاصل کرتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں کو آگ لگانی، دکانوں کو آگ لگانی، مذہب کے نام پہ ان کا دھندا بن چکا ہے۔ یہ مذہب کے نام پہ جو ان کے چہرے ہیں، اصل یہ گنڈے ہیں، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو مذہب کو فروخت کرتے ہیں، مذہب کو سمجھ نہیں پائے۔ سب کچھ یہ پاکستان میں ہوتا ہے، اور شاید کم ہی کسی اسلامی ملک میں اس طرح کا کام ہوتا ہو۔ پتہ کہ انڈیا میں بھی نہیں ہے یہ چیزیں، مسلمان انڈیا میں پاکستان سے زیادہ ہیں، لیکن وہاں بھی اس طرح کے ٹھیکے نہیں ہوتے، تھوڑا مختلف سسٹم ہے۔ اور کوئی بھی آواز اٹھائے گورنمنٹ جو ہے، کیونکہ مختلف لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے اور وہ اس کو کچل دیتے ہیں۔ یہ ایک آواز انڈیا میں بھی اٹھی تھی کہ یہاں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے، مگر انہوں نے کہا جی نہ، یہ جمہوریت ہے، ہر بندہ جو ہے آزادی کے ساتھ زندگی جی سکتا ہے۔ یہ قوانین جو پارلیمنٹ نے پاس کیے ہوئے ہیں بھٹو دور سے، پھر آرڈیننس، یہ اسی لیے بھی ختم نہیں کرتے کہ اسی کے ذریعے بلیک میل، میں کئی پروگراموں میں بتاتا ہوں کہ یہ نہیں کہ احمدی یا کرسچن یا دوسرے لوگ متاثر، ان کے اپنے لوگ متاثر ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ کون ہیں، ان پہ مذہبی کیس ڈال دیتے ہیں۔ 800-900 بچے بچیاں اس وقت ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے پیٹے میں لیا اور جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو آڈیو آج نکلی ہے، لیکن میں تو جب سے چینل میں نے بنایا ہوا، میں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے اصل میں تاجر ہیں، اور ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ان کا تعلق ہے فتنہ اور فساد پھیلانا۔ اب جو لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں وہ تو اپنے لوگ مروا دیتے ہیں، وہ تو اپنے بچے مروا دیتے ہیں، وہ تو کوئی چیز نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے جو آج کل حالات ملک کے ہوئے، وہ خود ہی اپنے وہ کیا کہتے ہیں جی اعزاز بڑھاتے رہتے ہیں، جی میرا ایک اتنا بڑا اعزاز مل گیا، مجھے یہ مل گیا، وہ مل گیا، اور لوگوں کا دھیان ادھر سے ادھر لگانے کے لیے 2-4 بندے پھڑکانے کوئی کام نہیں۔ یہ آڈیو میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ دھرنا دے کے بیٹھے رہے، اور پولیس کو کہا کہ کسی طرح یہ 2-4 بندے ہمارے پھڑکائیں، اور پھر ان کے ساتھ سودے بازی کرے۔ اور رانا ثناء اللہ ان دنوں وزیر داخلہ تھا،
اس نے کہا جی اس دفعہ آپ بیٹھے رہے, ہم کوئی بندہ نہیں مارنا آپ کو. اکثر آپ نے یہ آڈیو پہلے بھی سنی ہوگی, جب عمران خان پی ٹی آئی میں یہ درنیشر نے دینے کا پروگرام بنا تھا لاہور بلاک کر دو, تو ایسی آڈیو نکلی تھی کہ 2-4 پھڑکا دو. پھر آپ نے وہ دیکھا اسلام آباد میں, وہاں بھی گولی چلا کے لوگوں کو مار دیا گیا. جہاں پہ ان کی سودے بازی نہیں ہوتی وہاں پہ یہ کام ڈال دیتے. ناظرین, میں اس لیے یہ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرائے کے قاتل ہے یہ ہیں اصل میں کرائے کے قاتل. ان کو سپاری دی جاتی ہے, ان کو یہ باقاعدہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں فرقے کے اتنے لوگوں کو قتل کرنا, اور جب آپ قتل کریں گے عوام کا دھیان بھی ادھر لگے گا. پھر کئی دفعہ یہ جو پارلیمنٹ میں تقریریں ہوتی ہے نا کہ یہ قوانین ختم کر دو, اپنا ان قوانین کے ذریعے میں نے ایک آڈیو دیکھی, ویڈیو دیکھی, پرویز رشید اگلے دن لگا ہوا تھا. یہ بھی سارا اسی گیم کا حصہ ہے. لوگوں کا دھیان ادھر لگانے کے لیے جنگ کا ماحول بنا ہوا تھا, لوگوں کو بیوقوف بنانا تھا, اور کوئی نہ کوئی گیم جہاں ڈالنی ہوتی ہے پارلیمنٹ کو بھی استعمال کرتے ہیں. پرویز رشید کو آج پتہ چلا کہ یہ قوانین غلط بنے ہوئے. ایک سوال ہے سادہ سا, جیسے پرویز رشید سیاست میں ہے, اس کو کیسے پتہ ہے؟ یہ تو نہیں کہ نہیں پتا, روزانہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. مگر کیونکہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کچھ لوگوں نے کہا یہ بڑا اچھا اس نے کہا کیا یہ جو تقریر کی ہے, کچھ نے کہا نہیں جی نہیں یہ غلط کی, لوگوں کا دھیان ادھر لگ گیا, بحث وہاں پہ شروع ہوگی, اور جو کام انہوں نے ڈالنا تھا وہ ڈال دیا. تو یہ جناب پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ ختم نبوت برائے فروخت عاشق رسول آپ کو ہر جگہ سے ملیں گے. زانی ہے وہ بھی عاشق رسول, جواری وہ بھی عاشق رسول, رشوت خور وہ بھی عاشق رسول, جو ملاوٹ کر رہا ہے وہ بھی عاشق رسول, اور ہر قسم کے 2 نمبری کرنے والا جو ہے وہ کہے گا جی میں عاشق رسول ہیں, اور اس کے لیے کسی کو بھی نقصان دینا میرے لیے معمولی کام ہے. لوگوں کو نماز سے روکنا, لوگوں کو قربانی سے روکنا, لوگوں کو کوئی نہ کوئی طریقہ واردہ ڈھونڈ کے لوگوں کو پریشان کرنا, جس طرح پاکستان میں احمدیوں کو کیا جاتا ہے. یہ حالات پیدا جو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ملک کی حفاظت کر رہے ہیں, ہم ملک کے چوکی دار ہیں. ہمارے کچھ دوست ہیں یورپ میں رہتے ہیں, ان کو بڑا غصہ لگتا ہے. ان کو اس لیے غصہ لگتا ہے مال شال وہاں سے مل رہا ہے, پینشن مل رہی ہے, اور وہ بھی سچ اور حق بات جو کرنے سے بالکل آندھے ہو چکے ہیں. وہ بھی حقیقت جو ہے اس سے کہتے ہیں کہ پردہ نہ ہو, صرف کہ ہم اس کمپنی میں رہے اور ہمارا سسٹم چل رہا ہے. اور یہی پاکستان کی کمزوری ہے کہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں, اور بڑی عمر کے ہو گئے ہوئے ہیں, کوئی چھوٹی عمر نہیں ہے, بڑی بڑی عمر کے ہیں. ان کو بھی پتا کہ غلط ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں مذہب کے نام, اور کون کروا رہا ہے یہ بھی ان کو پتا ہے. مگر جیسے ہی ہم بھی پروگرام میں کبھی ذکر کر دے تو ان کی دکھتی راگ, کیونکہ مال شال آ رہا ہے اور مال کی گیم آئے گا دنیا میں. یہی تو آپ نے دیکھ لیا جو اسلام کی حالت ہے, وہ آپ سب کے علم میں. یہ ایران جنگ میں یہ پیسوں کے ذریعے سسٹم جو ہے وہ خریدا گیا, اور وہاں کا ایرانیوں نے بیچا ہے نا جو سارا کچھ, ایرانیوں نے سارا کچھ کیا نا, جو لوگ ان کے جنرل اور سائنسدان مار کے. اس کے بغیر اکیلا کوئی باہر سے آئے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے. آپ کسی دوسرے شہر میں چلے جائے تو گھر ڈھونڈنا بھی بغیر سفارش کے مشکل ہو جاتا ہے جب تک آپ کی واقفیت نہ ہو. تو اس طرح یہ مذہب بیچا جاتا ہے, اور بڑے بڑے نام اب سامنے آ رہے ہیں, بڑے بڑے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا, پریشانی نہیں لینے. بڑے مضبوط کام کمپنی نے کیے ہوئے, وہ اسی طرح لوگوں کو مذہبی نشانہ بناتے رہیں گے. ان کے نزدیک کوئی ڈاکٹر ہے, کمپاؤنڈر ہے, کوئی بھی ہے, کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وہ کہتے ہیں ہمارا سسٹم چلنا چاہیے, اور یہ جاہل جو ہے ان کو اسی لیے رکھا ہوا ہے. ناظرین, جو لوگ وہاں پاکستان میں رہتے ہیں وہ اپنے ضمیر سے پوچھے کہ جو باتیں بتا رہی ہے کہ یہ مذہب بیچتی ہے, اپنے آس پاس نظر دڑائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جناب وقاص رضا, عمر 30 سال, اور شادی کے بعد کیا اس کے ساتھ ہوا, ملتان کا رہائشی, پراپرٹی کا بزنس, اور بیوی نے
یہ فرمائش کی کہ اب زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا شادی کو کہ ہم آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمیں ایک علیحدہ گھر چاہیے۔ اور مختلف طریقوں کے ساتھ یہ جوان جو ہے یہ بیوی کو سمجھاتا رہا، اور یہ اپنے ماموں کے ساتھ مل کر بزنس کرتا تھا پراپرٹی کا۔ یہاں سے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ ان کا فیملی کا سسٹم کیسا ہوگا۔ آج کے حالات میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اکٹھے بزنس کر کے چل سکے، اعتماد نہیں ایک دوسرے پہ، رشتے کمزور ہو چکے ہیں، اور آئے دن اس طرح کے واقعات آپ کو ملتے ہیں۔ بھائی نے بھائی کو قتل کروا دیا، بہن نے بھائی کو کروا دیا، اس نے یہ کر دیا، جائیداد کے رولے، کئی مسائل ہوتے ہیں، اور اسے کو اتنا پریشان کیا گیا۔ ایک طرف والدین تھے، ایک طرف بیگم تھی۔ اب غلط عورت آپ کی زندگی میں آ جائے تو یہ نہیں کہ صرف آپ کی زندگی جہنم بن جاتی، پوری فیملی کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ ایک غلط عورت ہے، آپ مختلف یہاں پہ فیملی دیکھیں، خاندان دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس گھر میں بھی ایک غلط عورت آ گئی، سمجھے کہ پورے سسٹم کو اس نے تباہ برباد کر دیا۔ صبح سے شام تک وہ سازش، وہ پیچھے سے ہدایات، ماں سے مشورے، چھوٹی چھوٹی بات ماں کو بتانی، وہاں سے پھر اس نے بتانا کہ آپ نے کون سی گیم ڈالنی، پوری ٹیم چلتی ہے۔ پھر بہنیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں، بھائی بھی ہو جاتے ہیں، اور کئی بدقسمت باپ بھی ایسے ہوتے ہیں جو پھر اس طرح کے مشورے دیتے ہیں۔ اور اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اس لڑکے نے پھر کیا کیا کہ یہ اپنے آفس گیا رات 12 بجے، اور پھر وہاں میسج آ گیا کہ میری لاش اٹھا کے لے جاؤ۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو راستہ اس نے اختیار کیا یہ بالکل ہی غلط تھا۔ یہ راستہ اسے اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، خودکشی ویسے بھی حرام ہے، اور حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی آپ کی زندگی میں غلط عورت آ گئی تو اس کا یہ مقصد ہے کہ وہاں پہ آپ کی زندگی ختم ہوگی، اور آپ نے بالکل وہاں پہ ہتھیار ڈال دیے، وہ سوچا کہ میں حالات کا مقابلہ نہ کر سکوں۔ بے شمار راستے ہوتے ہیں، یہ یورپ میں آپ دیکھ لیں، بے شمار ایسے گھر ہیں جن کا بیڑا گرک ہو گیا۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا فلاں بھی طلاق ہوگی، فلاں کی طلاق ہوگی، فلاں کا کھلا ہو گیا۔ یہ خبریں آپ کو بلا ناگہ ملتی ہیں، اس میں ناگہ بھی نہیں ہوتا۔ 3 ماہ بھی نہیں شادی چلتی، 2 ماہ بھی نہیں شادی چلتی، لاکھوں روپے لگا کے شادیاں کی جاتی ہیں، بعد میں ہفتے 10 دن بعد، مہینے بعد چند چڑھ گیا۔ تو جب اس طرح کے حالات ہوں اور ایک بزنس مین بندہ ہو، پڑھا لکھا ہو، اور وہ ہتھیار ڈال دے، تو میرا خیال اس سے بڑا افسوس کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو کئی راستے ہیں جو آپ اختیار کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایسے گھر بھی ہیں کہ عورت نے کہا جی گھر علیحدہ لو، لے لیا جی، مجبور ہو کے لڑکے نے لے لیا گھر علیحدہ، اس کے بعد بھی گھر میں لڑائی ختم نہیں ہوتی۔ زبانیں اتنی لمبی ہیں عورتوں کی، ان کو یہ نہیں ہوتا کہ خامد کام سے آ رہا ہے، اس نے دار تھکا آیا ہے، کوئی اس کو سکون بھی چاہیے، مگر ضرورت نہیں آج کے دور میں۔ جو سب سے بڑی چیز ہے، پڑھی لکھی لڑکیاں وہ کہتی ہیں ہم اکیلے بھی حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم اکیلے بھی رہ سکتے ہیں، زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور بھی راستے ہیں۔ جو مذہب کا سہارا لے کے آپ نے دیکھا زیادہ انہی گھروں کا بیڑا گرک ہوا ہوا، جو نمازی ہوں گی، جو تہجد گزار ہوں گی، خامد ان کے جو ہے وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہوں گے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس جی خدا کو راضی کر لینا، لیکن یہ نہیں پتا کہ جب تک آپ کا خامد راضی نہیں ہے تو خدا کیسے راضی ہو سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات نہیں پڑھی ہوئی، وہ مسئلے پکڑ کے، جان مال پکڑ کے بس اسی میں لگی ہوئی ہیں کہ بس یہ سب سے بڑا کام ہے، فلاں مسجد کی طرف بھاگی جاتی ہے، کوئی وہاں پہ میں انسانی خدمت کرنے جا رہی ہوں، وہاں پہ میں مذہبی خدمت کرنے جا رہی ہوں، یہ جا رہی ہوں، خامد بھوکا بیٹھا ہوا ہے، کوئی روٹی کی فکر نہیں، کپڑے استری نہیں اس کے کرنے، یہ جی میں بڑی خدمت کر رہی ہوں، اس وقت دین کی خدمت میں لگی ہوئی ہوں۔ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اگر آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں، آپ کا خامد آپ سے کچھ نہیں، آپ سارا دن ساری رات مسلے پہ بیٹھی رہے، اس کا آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ الٹا میرا خیال ہے کہ کوئی لعن طعنی مل رہی ہوگی، کوئی اچھا پیغام نہیں آ رہا ہوگا۔ یہ میں سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ انگریز جو ہے وہ لڑکیاں لڑکے شادیاں کیوں نہیں کرتے؟
لڑکے کیوں نہیں کہ ان کو پتا کہ یہ سب سے بڑی مصیبت گلے پڑ جائے گی، کون ان کو سنبھالتا پھرے گا؟ اخراجات اتنے، خواہشیں اتنے، ہر بندے کے اپنے حالات ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں جناب دوسرے کے گھر میں بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اپنے حالات نہیں دیکھ رہے، اور یہی تانے ملتے رہتے ہیں، فلاں میری سہیلی وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہی، فلاں میری سہیلی بڑی اچھی زندگی گزار رہی، اور وہ اوپر سے وہ بھی ایسی لگ رہی ہوتی ہے، اچھی گزار رہی ہوتی ہے، اندر سے وہ بیڑا گرک ہوا ہوتا ہے۔ یہ معاشرے کا سسٹم بن چکا ہے۔ یہاں پہ اب اس نے خودکشی کر لی، کیا ضرورت تھی خودکشی کرنی؟ ٹھیک ہے، آپ کوشش کرتے اپنا گھر بچانے کی، زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو اپنی فیملی سے بہت محبت تھی، بہت پیار تھا، ایک تو پہلے شادی سے پہلے یہ بات کر لینی تھی کہ میں اپنی فیملی کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ نے میرے گھر میں رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر وہ کہتی نہیں رہنا، نہ رشتہ کرو۔ اگر اس کے باوجود چلو کر لیا، تو آپ کہیں قریب گھر ڈھونڈ لیں، خرید لیں، پیسے ہے نہیں تو کرائے پہ لے لیں، تاکہ اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھیں، بیوی بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ ساری زندگی تو آپ نے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو کئی راستے ہوتے ہیں جہاں سے آپ صرف یہ ہوتا ہے کہ سٹینڈ لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ مہنگائی کا دور ہے، لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے سسٹم ایسا بنا ہوا ہے، جب آپ کے اوپر ذمہ داری پڑتی ہے تو پھر خود بخود آپ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور سسٹم کو چلاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، میں ایسے گھر بھی جانتا ہوں کہ ایک ایک بیٹا، اور بڑی جی ہم نے دعائیں کی، بڑی تہجدیں پڑھی، بڑے وہ پاپڑ بیلے جو پیر و فقیروں کو ماننے والے ہیں، میں تو نہیں مانتا ان چیزوں کو، نہ میں بلیو کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں فلاں پیر کی دعا، فلاں جگہ سے دعائیں لے کے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ کئی ایسے ہوتے ہیں، وہ بچہ بڑا ہوتا ہے ماں باپ کو ذبح کر دیتا ہے، کئی ایسے ہے، کئی لڑکیاں ہوئی اس کے بعد بیٹا ہوا، وہ شادی ہوئی، بیٹے نے سامان باندھا اور وہ 1000 کلومیٹر دور جا کے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ جی دعائیں شوائیں آپ کی تو یہ تھی وہ قبول ہو گئی، وہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا۔ انگریز دعائیں شوائیں نہیں کر دے مگر اپنی زندگی مزید ہی زندہ رہ دے۔ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ راستہ جو خودکشی کا ہے یہ غلط ہے۔ کبھی ایسا وقت آ جائے تو حالات کے ساتھ سمجھوتا کرے، حالات کا مقابلہ کرے، اور اگر پھر بھی آپ نے علیحدہ گھر بھی لے لیا، پھر بھی وہ لمبی زبان جو ہے وہ اسی طرح رہی۔ اکثر جو پیچھے سے تربیت ماں باپ کی ہوتی ہے وہ بڑی تکلیف دیتی ہے آگے، اور وہ پھر زبانیں بند نہیں ہوتی، پھر ایکٹنگ، ڈرامے، پھر ایک ایک چیز وہاں پہ پہنچانی پیچھے سے، جس طرح میں نے کہا کہ پوری فورس جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کرو۔ تو اگر پھر بھی نہیں بنی تو پھر چھوڑ دو۔ طلاق کھلا، اسلام نے بھی آپ کو حق دیا، تمام مذہب جتنے ہیں انہوں نے یہ حق دیا ہوا، وہاں پہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور جو کمزور مرد ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، جہاں آپ کا حق ہے کہ آپ نے اس کے کھانے پینے کا، ضروریات زندگی کا خیال جو رکھنا ہے آپ کی پہنچ کے مطابق وہ رکھنا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے کہ یہ گھر نہیں چل رہا تو کون سی پہلی طلاق ہونی ہے؟ وہی بات ہے جب کسی سے بات کرو کہتے یہ گھر کا مسئلہ ہے، اور اس سے بھی معاشرے میں کافی جو خرابی ہو رہی ہے۔ تو یہ اس وقت سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے کہ اس کو وہ راستہ اختیار کیا اور اس نے خودکشی کی، یہ اتنا پریشان تھا، تو میرا خیال یہ کمزور مرد کی نشانی ہے، یہ کمزور انسان کی نشانی ہے۔ آپ کو کوئی نہ کوئی فیصلہ زندگی میں کرنا ہے، سب سے امپورٹنٹ آپ کی زندگی ہے ضروری، اور اس کے بعد باقی سب کچھ ہے۔ آپ کی زندگی ہے تو آپ کسی کی خدمت ماں باپ کی بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ماں باپ کی تو خدمت پھر بھی نہ ہوئی، ایک صاف سی بات ہے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کرے، گھروں کا ماحول خراب نہ کریں، ہر چیز میں ضد بازی نہ کریں، پھر غلط راستے پہ نہ چلیں۔ اگر آپ کا میاں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے، آپ کی ضروریات زندگی پوری کر رہا ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ پھر اس کی عزت کا خیال رکھیں۔ پھر یہاں پہ میں نے دیکھا ہے، اب یہ میں بات کرتا ہوں کئی فون آ جاتے ہیں کہ آپ نے یہ ہماری طرف سے بات کر دی، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ پھر فیملی کے وہ بتائیے کہ خاوند کو تکلیف دینے کے لیے غلط راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔
ان کی فیملی کو تکلیف دینے کے لیے غلط راستے، وہاں پہ یا نہ تو مذہب کا خیال رکھا جاتا ہے، جو بندہ مل جائے وہ کرتی چلو ٹھیک ہے، وہ بھی ان کو استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے، پھر اگلا بندہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ تو یہ برائی یورپ میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، بہت زیادہ کیس ہمارے سامنے آتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے بس جھاکا ہی لتھنا، وہ بعد جڑی مرضی قوم کا بندہ لگ جائے پھر وہ کہتی ہے کوئی گل نہیں ہے، وہ جتنے دن رکھے گا دیکھی جائے گی، پھر نیا ڈھونڈ لیں گے، کون سا مسئلہ ہے؟ شرم تعالی پہ بچے جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور پھر بچوں کو غلط سبق دے کے کہ آپ نے اپنے باپ کی بے عزتی کرنی ہے، جو آپ کے گھر میں بزرگ ہوں گے ان کی بے عزتی کرنی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سبق دیے جاتے ہیں، وہ پھر اسی طرح کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے بچے اگر ماں ان کی عزت نہیں کر رہے تو کل کو ماں کی عزت انہوں نے خاک کرنی، کس کی عزت کریں گے؟ وہ معاشرے کے لیے ایک نئی مصیبت بن جائے گی۔ تو جو چیزیں ہیں اس پر بہرحال خیال سے آپ نے احتیاط سے فیصلہ کرنا ہے، حالات کے مطابق، جس طرح میں نے آپ کو مشورہ دیا، لیکن خود کسی حل نہیں ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑنے ہمارے ساتھ اگلا پروگرام دیکھنے کے لیے۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، سوشل میڈیا بڑی زبردست چیز ہے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ آؤں، لوگ مجھے پہچانے، مجھے جانے، اور بڑی پھر خوشی ہوتی ہے جب کسی سے ملاقات ہوتی۔ آج ایک بالکل صحیح کیس آپ کے سامنے لے کے آئیں، اور یہ ہے بینیفٹ فراڈ۔ اس کا آپ سوشل میڈیا سے کیا تعلق ہے؟ یہ بھی ایک حیران کن بات ہے۔ ہوا یہ کہ ایک شادی پہ ایک خاتون تھی، وہ وہاں پہ ڈانس کر رہی تھی ایک مرد کے ساتھ، اور اس نے جو بینیفٹ جہاں سے لے رہی تھی انگلینڈ میں، انہیں بتایا ہوا تھا کہ میں معذور ہوں اور اسی وجہ سے میں کام نہیں کر سکتی۔ کیسے اس نے وہ ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، کیا کیا طریقہ اپنایا، اور اس کا نام بھی ہمارے پاس ہے، اس کی تصویر بھی ہے مگر ہم نہیں لگائیں گے۔ اور پھر کسی نے اس کی شکایت کی یا کیا ہوا، اور یا اس نے کسی کو خود ہی بتا دیا کہ میں نے اس طرح کو پیپر شیپر بنا کے دیے ہوئے ہیں، اور بتایا تھا کہ میری ٹانگ نہیں ہے صحیح کام کرتی۔ جب وہ ڈانس پارٹی میں ویڈیو جو ہے وہ بینیفٹ آفس تک پہنچی، تو انہوں نے اس خاتون کو بلایا اور چیک کرنے کے لیے پتہ کیا، تو پتہ چلا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، صحت مند ہے، اور 2,60,000 پاؤنڈ وہ لے چکی تھی بینیفٹ والوں سے۔ جب انکوائری کی تو ایک اور چیز جو سامنے آئی وہ اور بھی خطرناک، کہ اس نے کہا کہ میرے اپنے خاوند کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہے، وہ ناراض ہے، میں سنگل مدر ہوں اور اسی وجہ سے میں کام پہ نہیں جا سکتی، اور بچے جو ہیں وہ اسکول داخل کروائے ہوئے تھے، میں نے پک اینڈ ڈراپ کرنے، یہ وہ کہانی شانی ساتھ، میں معذور بھی ہوں، یہ پوری ایک اس نے وہاں پہ جو ڈرامہ تھا وہ پورا کرنے کے بعد ان کو قائل کر لیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے پتہ کیا، چھاپا ڈالا، تو وہ خامد کے ساتھ ہی اکٹھے ہی رہ رہے تھے، مطلب یہ کہ اپلیکیشن یہ دی ہوئی تھی کہ ہم علیحدہ علیحدہ زندگی گزار رہے ہیں، میرا اور خامد کا جھگڑا چل رہا ہے اور بینیفٹ کھینچ رہے تھے۔ اور پھر یہ کیس جج کے پاس گیا، یہ مانچسٹر کا کیس ہے۔ جب جج کے پاس گیا اس نے پوری بات سنی، اور مکمل انکوائری کے بعد اس عورت کو تو بھیج دیا جیل۔ اب وہ جیل میں سزا کاٹے گی، اور 2,60,000 پاؤنڈ اسے واپس دینا پڑے گا۔ کیسے یہ دے گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اب وہ بات کی کہانی ہے، کیونکہ 2 نمبری کی گئی تھی، اور خامد کو بھی جرمانہ ہوا، یہ سزا ہوئی۔ لیکن یہ اخباروں کی رونق بنا ہوا انگلینڈ کی جو اخباریں ہیں، وہاں پہ آپ کو یہ کیس ملے گا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اپنے دیکھنے والوں کو اس طرح توجہ دلائے۔ سوشل میڈیا پہ آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، وہ پوری دنیا دیکھتی ہے ویڈیو، تصویریں ہیں، کوئی چیز بھی ہے، اور کئی لوگ میں نے دیکھا ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی ویڈیو ڈال دیتے ہیں، وہ بھی اس میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اجازت نہیں ہے۔ کئی ممالک میں، زیادہ ممالک میں اجازت نہیں کہ آپ گاڑی بھی چلا رہے ہو اور ساتھ آپ کی ویڈیو ڈرائیور کی بن رہی ہو،
اگر تو کوئی اور بنا رہا تو وہ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ سامنے کیمرہ لگا کے اپنی ویڈیو بنانی شروع کر دیں اور ساتھ گاڑی چلاتے بھی جائیں۔ یہ ایک علیحدہ کہانی ہے، پہلے بینیفٹ کی طرف آتے وہ جو لوگ وہاں پہ انگلینڈ میں یا دنیا کے کسی ملک میں بھی رہتے ہیں، یہ بینیفٹ ہوتا ہے آپ کی سہولت کے لیے۔ آپ کسی وجہ سے کام نہیں مل رہا اور کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، آپ بیمار ہیں، 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اس کا انگلینڈ میں اتنا بڑا فراڈ شروع ہوا ہے کہ لوگ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ کئی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہے وہ جس طرح ابھی میں نے یہ سنگل مدر کا کیس کروا کے کہ مجھے یہ میرا خاوند خرچہ مرچہ نہیں دیتا، ہمارا لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی فراڈ آپ انگلینڈ میں یا یورپ کے کسی ملک میں کرتے ہیں، جب بھی اس کا پتہ چلے گا اس کے بعد وہ آپ کو پیسے واپس دینے پڑیں گے اور ساتھ آپ کو سزا بھی ہوگی، آپ کا ریکارڈ بھی خراب ہوگا اور باقی کی زندگی وہ پھر بینیفٹ والے جانے یا آپ جانے کہ کس طرح آپ نے زندگی گزارنی۔ یہ میرے علم میں ہے کہ کئی ایسے بھی کیس ہمارے سامنے آئے، فرض کرے گھر لیا ہوا ہے، بھائی کے نام پہ لے لیا گھر اور کرایہ گورنمنٹ سے لے رہے ہیں اور وہ پھر پتہ چل گیا۔ ایسے بھی کیس ہماری نظر سے گزرے ہیں اور جب وہ مسجد میں لوگ دیکھیں تو پہلی صف پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور پھر جب ان کو پولیس پکڑتی ہے تو جیل، 2 سال جیل، کسی کو کئی مہینے جیل میں رہنا پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے لوگ باز نہیں آتے، لالچ بری بلا ہے، فری میں پیسے سوچتے آ رہے ہیں۔ لیکن اب آہستہ آہستہ انگلینڈ میں قوانین سخت ہوتے جا رہے ہیں، کمپیوٹر سسٹم، اور ابھی جو لوگ بھی وہاں پہ کام نہیں کرتے، جاب سینٹر میں حال ہفتے میں 1-2 دفعہ ان کو جانا بھی پڑتا ہے، کئی دفعہ آن لائن میٹنگ بھی شروع ہو جاتی ہے 1.5 گھنٹے کی۔ وہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کام رکنے والا نہیں۔ یہ تو ایک عورت پکڑی گئی اور نام سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ پاکستانی خاتون ہے، لیکن ایک آدھا کیس جب پکڑا جاتا ہے لوگ اس طرح توجہ دیتے ہیں۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ تو اپنا کانٹا بدل لیتے ہیں، لیکن جو بیوقوف ہوتے ہیں وہ پھر اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ میڈیکل طور پہ نارمل گورنمنٹ بڑی سخت ہے وہاں پہ، کس طرح یہ لوگ پیپر تیار کرتے ہیں، کیا حربے استعمال کرتے ہیں، کیا ڈرامہ کرتے ہیں، کیا ایکٹنگ کرتے ہیں، اور میرے علم میں ہے کہ ایسی ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں جیسے پاگل پن کے دورے پڑ رہی ہے، کسی کو کوئی فلم چلا رہا ہے، کوئی فلم چلا رہا ہے۔ لیکن اب گورنمنٹ جو ہے وہ سخت ہوتی جا رہی اور وہاں پہ یہ حالات ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ بھی چیک کرتے ہیں، کہیں اور سے تو نہیں انکم، کوئی آن لائن انکم تو نہیں آپ کو آ رہی، کوئی ای بے سے تو نہیں آ رہی، کوئی ادھر ادھر سے پیسے تو نہیں آ رہے آپ کو۔ ایسے تمام لوگ جتنے بھی بینک اکاؤنٹ ہیں وہ سمجھیں کہ کسی وقت بھی آپ کے چیک ہو سکتے۔ اور اب ڈانس مانس کی جو پارٹی ہو یا جہاں بھی سوشل میڈیا پہ آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہو وہاں پہ احتیاط کرنی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے وہ پوری دنیا دیکھتی ہے۔ کئی ایسے گھر ہیں جن کے اور بھی معاملات ہیں اور وہ ان کے بیڑا گرک ہو چکا زندگی کا۔ یہ ہے اچھی چیز، سوشل میڈیا ٹائم بڑا اچھا گزرتا ہے، ٹک ٹاک پہ ٹک 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 ویڈیو شیڈیو دیکھنے کا بڑا مزہ آتا ہے، میوزک آ رہا ہے، رنگ برنگی دنیا، رنگ برنگے، ہر کوئی اپنی اپنی ایکٹنگ کر کے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے مجھے لائک کرو، مجھے لائک کرو۔ اب اس کو غلط لوگوں نے لائک کر لیا اور جنہوں نے لائک کیا انہوں نے پھر اسے جیل بھیج دیا، اور پھر یہ نہیں دیکھا جاتا بچے ہیں تو بچے پھر فادر سنبھال لے۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ بچے ہے تو آپ نے ایسا کام نہیں کرنا، تو کیوں کیا؟ احتیاط کرنی چاہیے نا۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 نمبری سے باز آنا چاہیے، کیونکہ ہم اس دیش سے آئے ہوئے ہیں جہاں پہ 2 نمبری کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہی 1 نمبر ہے، مگر وہاں کا اور یہاں کے سسٹم میں بڑا فرق ہے۔ پھر مشورے دینے والے بڑے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، وہ کہتی ہے اچھا تو نے کیا، میں سے بڑا کام ڈالتی۔ جس طرح ویڈیو نہیں ہوتی کہ پروگرام بہتر سے بہتر کیا جائے تاکہ لوگ دیکھیں، متاثر ہوں، لائک کریں۔ یہ ہمارا واحد چینل ہے جو اینڈ پہ کہتا ہے سبسکرائب کر لیں، لیکن لوگ تو آپ کو پتا شروع میں کہانی شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، جس نے کرنا کر لو، جس نے نہیں کرنا کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ ہم تو آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے نا، لالچ تو ہے ہی نہیں ہمارے اندر۔
تو جہاں بھی لالچ ہوگا اور غلط راستہ، میرے ایک جاننے والے تھے، پرانی بات ہے، تو ان کو میں نے ہر دفعہ کہنا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، بس کر دو، نہیں بس ایک دفعہ پھر ایک دفعہ کرتے کرتے بعد میں مصیبت گلے پڑ گئی، تو مجھے کہنے لگے آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا سر آپ کو تو کہا تھا کہ یہ راستہ غلط ہے، اب جرمانہ دو۔ کہتے یہ یار انسان ہے، لالچ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ لالچ ہے نا، یہ ہم نے تو بچپن سے پڑھا ہوا ہے کہ بری بلا ہے، اور 2,60,000 کا جو ٹیکہ گورنمنٹ کو لگایا ہے، اور روزانہ ٹیکے اس خاتون کو لگیں گے، وہ پیسے واپس دے گی، اور آگے کی زندگی کیسے گزرے گی وہ بھی آپ کو میرا خیال ہے یہ اس عورت کو پتہ لگا، دوسرے بندے کو کیا پتہ چلنا۔ ایسے کیسوں کو ایزی نہ لیا کرے، سبق حاصل کیا کرے، اور یہ نہیں کہ 10 سال بعد بھی آپ پکڑے گئے نا تب بھی منجی ٹھوک جانی ہے۔ یہ وقتی طور پہ تو آپ سمجھتے ہیں میں نے بیوقوف بنایا ہوا، ہوتا یہ ہے کہ رہ عورت کے ساتھ ہی رہ اور ڈریس ادھر دیا ہوا کوئی اور بعد میں پتہ چلتا ہے جناب کہ یہ تو گیم ڈالی ہوئی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام